बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हमले के ऊपर FIR दर्ज होने का मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह हुक्म दिया है IG पंजाब को कि वो 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज कराएं। सवाल यह पैदा होता है कि इस FIR दर्ज होने में रुकावट क्या है, रुकावट कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के इस लॉन्ग मार्च के अंदर जो वजीराबाद में जब यह था तो उस पर एक कातलाना उन पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में वो समेत मुताद्दिद लोग इसमें जख्मी भी हुए। होना यह चाहिए था कि इस सारी सूरत हाल के अंदर ये इलाका वजीराबाद पंजाब के अंदर है। इस वजीराबाद के बाद ये लॉन्ग मार्च को गुजरात में आना था, जहां पर उनका इस्तकबाल किया जाना था। खुद वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का ताल्लुक गुजरात से है और पंजाब के अंदर इनकी हुकूमत है। सारी जो स्टेट मशीनरी है, अगर पंजाब के हवाले से बात करें तो वो उनके पास है। लेकिन अब भी सवाल यही उठ रहा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर होने वाले कातलाना हमले की FIR आखिर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? इसमें किसके तहफ्फुज़ात हैं, इसमें किसकी जानिब से रुकावट है? ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे और इसी के साथ साथ बहुत सारे सवालात इसके ऊपर उठते भी हैं, क्योंकि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी, तहकीकात नहीं होगी, उस तहकीकात के नतीजे में यकीनी तौर के ऊपर फिर वो मुहर्रिकात सामने आएंगे। अभी तक जो PTI की तरफ से नाम दिए गए, उन नामों के हवाले से नाम तो दिए गए, लेकिन जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक इसकी वाज़ेह शफाफ तहकीकात नहीं हो सकेगी। दूसरी जानिब अगर हम विफाक की बात करें तो सूबे को लिख भेजा है कि जनाब FIR की जो दर्ज होने में ताखीर नहीं होनी चाहिए। जिनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है वही वफाक इस पर बार बार कह रहा है कि यह FIR जल्द अज जल्द दर्ज की जाए। अगर दो सूबों की बात करें, वहां पे PTI की हुकूमत है, आजाद कश्मीर के अंदर हुकूमत है, सदर उनके अपने हैं, उसके बावजूद भी सवाल यह पैदा होता है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अब तक FIR क्यों नहीं दर्ज हो सकी है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब इसमें तस्करा हुआ तो कहा गया 24 घंटे हैं, दर्ज कर लें, वरना सू मोटो नोटिस लिया जाएगा इस चीज के ऊपर। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मजहर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मेरे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ आमिर ज़िया, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शानदाना साहबा, कमिंग टू यू, मुझे बताइएगा कि इस FIR के दर्ज होने में IG पंजाब ही रुकावट है? शुक्रिया फरीद साहब। देखिए, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं आपसे एक सेकंड के लिए बर्ड्स आई व्यू लेने की रिक्वेस्ट करूं, क्या ये पहली दफा है पाकिस्तान में कि किसी हेड ऑफ स्टेट या एक्स हेड ऑफ स्टेट पे कातिलाना हमला हुआ? अल्लाह का शुक्र है कामयाब हुआ, लेकिन चाहे फातिमा जिन्ना साहिबा हो, चाहे लियाकत अली खान साहब हो, चाहे बेनजीर भुट्टो साहिबा हो, बल्कि बीवी की उनकी शहादत के बाद तो उनके खावन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे। क्या वो ढूंढ पाए थे उस केस का, उस मसले का, उस क्राइम का रिस्पॉन्सिबल कौन था? नहीं ढूंढ पाए या नहीं ढूंढा, आइदर वे। दिस इज सिंपली खान साहब पे जो अटैक हुआ है, ये एक निशानदही करता है कि अगर आपकी पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर दुनिया में बॉटम रंग में आता है और अगर आपकी जुडिशरी बॉटम 10 में आती है, तो शायद कोई रीजन है। ये बिल्डअप है, ये एक है कि आप इन्फ्लुएंशियल लोगों पे हाथ नहीं उठा सकते। और जो एक स्टेटमेंट आई DGISPR से, जिससे हम सबको बहुत ज्यादा रिग्रेट है, वो इसलिए रिग्रेट है कि दिस इज सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स जो DGISPR से आ रही हैं सिंस इस गवर्नमेंट हैज टेकन ओवर। और इम्प्लीकेशन हमेशा होती है कि अगर आप खान के साथ खड़े होंगे तो आप ऑटोमेटिकली गलत हैं, अगर आप इन इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं इनके साथ खड़े होंगे तो ऑटोमेटिक। शानदार साहब, लेकिन मेरा जो सवाल बड़ा पर्टिनेंट है और लोग भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर एक ऐसी पॉपुलर पर्सनालिटी, एक लीडर, एक पार्टी के उनके ऊपर होने वाला ये हमला, उसकी FIR 96 आवर्स गुजर जाते हैं, ये दर्ज क्यों नहीं हो पा रही है? मेरा सिर्फ सिंपल सवाल ये। ऑलराइट, हुकूमत डायरेक्ट आंसर जी बिल्कुल नहीं, हुकूमत तो हमारी है। आपने वो राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट तो जी देखा होगा TV पे कि कमिश्नर साहब हमें पता है आप कहाँ रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हमें पता है आपके बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं, अपनी इसी पाकिस्तान में रहना है। इस स्टेटमेंट के बाद वो IG पंजाब क्यों ना हो, वो IG पाकिस्तान क्यों ना हो, क्या वो किसी के खिलाफ स्टेटमेंट दे सकता है, FIR कर सकता है? माई सिंपथीज फॉर IG पंजाब। मुझे किसी पे गुस्सा नहीं है, मेरी तो सिंपथी ही है। और दूसरा, एक आखिरी बात, जरूरी बात,
جو DGISPR کی اسٹیٹمنٹ آئی انہوں نے کیا کہا ایگزیکٹلی وہ جو مشرف کے ٹائم پہ، وہ جنرل مشرف کے ٹائم پہ ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی ڈاکٹر شازیہ کے ریپ کے بعد کہ جی فوج یہ ریپ کر ہی نہیں سکتی، ان کا بھی یہی اسٹیٹمنٹ DGISPR کا کہ جی جرنیل تو اسے ملوث ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن. آپ کی جو آئی جی پنجاب کے حوالے سے جو سمپتی کی بات ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کی آئی جی پنجاب کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ یقیناً آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ہم نے بھی وہ دیکھی ہے کہ وہ جو انداز اختیار کیا گیا ہے، تو یہ انداز، اور پھر اس کے بعد آج آپ کہہ رہی ہیں کہ سمپتی آئی جی پنجاب سے، اور آئی جی پنجاب یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے سامنے کہ سی ایم پنجاب کے حوالے سے کہ ان کو کچھ تحفظات تھے اس میں، تو پھر اصل رکاوٹ کون ہے؟ میں تو آپ کو جی شروع سے بتایا، میرا پہلا اسٹیٹمنٹ کیا تھا کہ یہ وہ پاکستان ہے کہ آپ کے پہلے بھی الیکٹڈ پرائم منسٹرز مارے جا چکے ہیں، اس پر صرف اساسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے. اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم یہ ڈٹرمن کر لیں گے کہ یہ رکاوٹ کون ہے اور therefore FIR درج ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگا. رکاوٹ چاہے جی پنجاب ہو، چیف منسٹر پنجاب ہو، جو بھی ہو، چاہے پرائم منسٹر خود ہو، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہو، چاہے وہ تھرڈ جو آپ کی مینشن پارٹی ہے جس کی DGISPR. چلے میں مظہر عباس صاحب سے ذرا لے لیتا ہوں اسی چیز کے بارے میں بات، ان سے کر لیتا ہوں. مظہر عباس صاحب مجھے آپ بتائیے سر، بڑا پرٹیننٹ، بہت امپورٹنٹ، بہت اہم یہ سوال ہے اور اس کا جواب کہ اس FIR کے درج ہونے میں رکاوٹ کون ہے؟ شکریہ فرید، اور آپ کی معصومیت پہ مجھے بڑا تعجب ہے کہ آپ نے کہا رکاوٹ کون ہے. جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب بے بس ہوں، جہاں IG پنجاب بے بس ہوں، وہاں رکاوٹ کون ہو سکتا ہے؟ یا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر وہ خوف طاری ہوتا ہے کہ اگر FIR ایز اٹ از رجسٹرڈ کر لی تو کہیں ہمارے اوپر مصیبت نہ آ جائے. ورنہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تو ایک ڈائریکٹو کافی ہوتی ہے، اور ویسے تو ڈائریکٹو کی ضرورت نہیں ہے. دو چیزیں ہیں اس میں دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے. ایک یہ کہ عمران خان کی جو کمپلینٹ ہے، یہ یاد رکھیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا ایک ڈائلیما ہے. ہم جب FIR رجسٹر کر دیکھیں، FIR بڑا کی چیز ہوتی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی کیس میں، کرمنل کیس میں. جب آپ FIR بغیر شواہد کے کسی رجسٹر کروا رہے ہوتے ہیں تو آپ دراصل اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کرنے جا رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ شک کی بنیاد پہ FIR رجسٹر کروا رہے ہیں، شواہد کی بنیاد پہ نہیں رجسٹر کروا رہے، کیونکہ شواہد پھر آپ نے ہی دینے ہیں. اگر آج وہ جا کے عمران خان نیازی صاحب کی طرف سے FIR رجسٹر ہوتی، اور FIR اصولی طور پہ کمپلیننٹ عمران خان کو ہونا چاہیے، عمران خان کمپلیننٹ ہوتے اور عمران خان کے نام سے FIR جب رجسٹر ہوگی تو اس میں انہوں نے جتنے بھی نام لیے ہیں، جن تینوں کے نام لیے ہیں، جب انویسٹیگیشن ہوگی تو انویسٹیگیشن ول اسٹارٹ فرام عمران خان، کیونکہ انہوں نے شک کا اظہار کیا ہے، شواہد انہی نے دینے ہیں، ان کو دینے ہیں. اب مجھے نہیں پتا عمران خان صاحب کے پاس ان تینوں افراد کے، کیونکہ محض بیانات جو ہے وہ شواہد کی بنیاد نہیں ہوتے، آپ سرکمسٹانشل ایویڈنس کے طور پہ اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن کیا تینوں افراد کے خلاف عمران خان کے پاس ایسے شواہد ہیں؟ دیکھیے یہی غلطی 2007 میں 18 اکتوبر کو جب کراچی میں بم بلاسٹ ہوا تو بے نظیر بھٹو نے 4 لوگوں کے نام ایک خط میں بھیجا فیروز آباد پولیس اسٹیشن کو، اور کہا کہ یہ 4 لوگ اگر مجھ پہ یہ ہوا اس میں تھے، اور اگر مجھے آئندہ کچھ ہوا تو یہ لوگ. وہ تو بات اس لیے سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب اگر میری جان جاتی ہے تو ان 4 افراد سے تحقیق کی جائے، جن میں مرحوم ISI کے چیف جنرل حمید گل تھے، پرویز مشرف صاحب کا نام تھا، پرویز الہی صاحب کا نام تھا، اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ کا نام تھا. کسی ایک سے بھی کسی ایک کا بھی بیان نہیں لیا گیا 27 دسمبر کے واقعے کے بعد. یہاں جب عمران خان یہ FIR کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، بول تو FIR رجسٹر کرنے میں کبھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. FIR is first information report. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو رکاوٹ ہے، یعنی ابھی بھی شش و پنج کا اظہار ہے، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری ڈالنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. فرید اس کا الٹیمیٹ فائدہ کسے ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی غلط FIR رجسٹر کرتے ہیں، جب آپ کوئی شک کی بنیاد پہ FIR رجسٹر کرواتے ہیں تو الٹیمیٹ فائدہ بینیفٹ جو ہوتا ہے وہ اکیوز کو جاتا ہے. جو بھی اکیوز ہوگا،
اب جس نے گولی چلائی ہے ظاہر ہے اس کا نام کیوں نہیں ہے اس ایف آئی آر میں؟ ٹھیک، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سارے معاملے کے اندر جتنا ڈیلے ہوگا اتنا زیادہ کیس جو ہے وہ کمزور بھی ہوتا جائے گا. عامر ضیاء صاحب کمنگ ٹورڈز یو سر, مجھے بتائیے گا کہ سر ایک بار پھر اس لانگ مارچ کے آغاز کی تاریخ دی جا رہی ہے, اس میں تبدیلی بھی آ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو خطرہ ہے یا جس طریقے کے جو خطرات جن سے پہلے ہی آگاہی دی گئی تھی یا جس کے بارے میں پی ٹی آئی بھی خدشات کا اظہار کر رہی ہے, دوبارہ سے ان تمام خطرات کو مول لے کے اس لانگ مارچ کا آغاز ہونے جا رہا ہے, تو یہ ہوگا کیا آگے چل کے؟ پہلی بات یہ کہ وہ خطرات بالکل بدستور اپنی جگہ پر ہیں, اور اگر مطلب جو عمران خان اس وقت نیریٹو بنا رہے ہیں, اگر اس کو آپ ایک طرف رکھ بھی دیں, تب بھی ہمارے ملک میں اس طرح کے چیلنجز ہیں. ہمارا ملک میں اب بھی دہشت گردی کا فریت ہے, ہمارے اب بھی بہت سارے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, ہمارے دشمن ملک جو ہیں وہ بھی, ان کی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں, ان کے بھی یہاں پہ جو ہیں لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں نا کہ دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں. تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی دو کی لڑائی کا کوئی تیسرا فریق جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو یہ بات تو طے ہے کہ جی مطلب ہے کہ بہت احتیاط کرنی ہوگی, اور جو بھی مطلب ظاہر ہے کہ اس میں جو سیاستدان ہوتا ہے وہ اپنی جدوجہد نہیں روکتا. بینظیر بھٹو نے ثابت کیا تھا کہ ان پہ اکتوبر میں اتنا بڑا حملہ ہوا, لیکن پھر اس کے بعد وہ دوبارہ نکلی. تو سیاستدان کا ہی کام ہوتا ہے کہ جرأت کا اور اس کا مظاہرہ کرے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اپنی حفاظت کا بھی بندوبست کرے. اب تک ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو جو پہلا جب شروع ہوا تھا, اور ہم نے اس میں ایک ہماری صحافی دوست بھی جو ہیں ساتھی بھی, وہ ان کا بھی انتقال ہوا جو کنٹینر کے حادثے میں آ گئی تھی, اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ سیکورٹی جو میجرز ہیں وہ بڑے لیکس ہیں, بڑے کمزور ہیں. ورنہ عموماً جب آپ ایک تو ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک کوئی شیلڈ ہونی چاہیے بلٹ پروف کی, کوئی اور ان کے پاس نہیں تو عامر ضیاء صاحب کیوں, یعنی کہ میں نے تو خود بھی اس چیز کو دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ساری چیزوں کو, میں نے خود بھی رپورٹ کیا, کور کیا, سامنے میرے گولی چلی, خود میں اس کا وٹنس بھی رہا ہوں اس چیز کا. لیکن مجھے بتائیے گا کہ یہ سیکیورٹی لیبس کیوں ہیں آخر, کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ میں وہ اس پہ آتا ہوں. پہلی بات ہے کہ سیکورٹی لیبس یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو خود پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور وہاں کی جو ایک مقامی انتظامیہ ہے, اس کے 2-3 کم از کم حلقے ہونے چاہیے جو انسرکل کر کے چلے, اور یہ نہ ہو کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے جو چاہے وہ اس کے اندر مطلب کنٹینر میں داخل ہونے کی کوشش کرے, اتنا قریب آ جائے کہ بلٹ رینج کے اندر ایک 9mm کے پسٹل سے وہ نشانہ لینے کی کوشش کرے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, تو یہ سختی ہونی چاہیے. یہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اپنی قیادت ہے وہ شنانہ صاحبہ اس کا جواب دیں گے کہ کیوں انہوں نے اس چیز کے اوپر اتنا فوکس نہیں کیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو اتنا پرواہ نہیں کرتے, آپ کا لیڈر کی ایک وہ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, اس کا انداز ہوتا ہے, تو کہتے ہیں نہیں جی میں دیکھ لوں گا اور کوئی خطرہ نہیں میری جان کو, لیکن ہوتا ہے. اور جو اس کے ساتھ ایڈوائزرز ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ اس خطرے کا احساس دلوائیں. تو وہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کو بہت زیادہ اس پہ کیئرفل ہونا پڑے گا, پنجاب حکومت کو ہونا پڑے گا. واقعی حکومت کی بھی ذمہ داری آتی ہے, ہمارے اداروں کی بھی ذمہ داری آتی ہے کہ کوئی حاکم بدین حادثہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان اس کرٹیکل جنکچر کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی اس طرح کی چیز برداشت نہیں کر سکتا. رائٹ, یعنی کوئی حادثہ ایسے موقع پہ نہیں ہوگا. بالکل میں اس چیز کے اوپر آپ سے بات کرتا ہوں عامر ضیاء صاحب. ایک میں نے بریک لے لینی ہے, بریک کے بعد آتے ہیں اسی سیکیورٹی کنسرنز اور پھر اس کے ساتھ یہ تمام معاملے کو ڈسکس کرتے ہیں, ہرڈلز, ایف آئی آرز, انویسٹیگیشن, اور پھر عمران خان صاحب کا لکھا جانے والا خط پریزیڈنٹ آف پاکستان کو. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہنانہ صاحبہ, یہ تو وہ چیزیں ہیں یعنی سیکیورٹی لیبس یا سیکیورٹی کنسرنز, یعنی خود وزیرآباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اس میں کنسرن شو کیا. ہم نے خود دیکھا کہ جب ایک کنسرن تھا تو اس حساب سے وہ سیکیورٹی اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آئی وہاں پہ. اور سب سے بڑی بات, چلے اس کے اوپر تو ڈسکشن ہو جائے گی, لیکن سب سے پہلے آپ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کیجئے گا کہ جب تھریٹس ہیں, جب اس طرح کی کنسرن ہے, تو وہ ریکوائرڈ سیکیورٹی کیوں نہیں ہمیں دکھائی دے رہی؟ شکریہ فرید صاحب. میں نے اپنے دونوں کو پینلسٹ کولیگز کی باتیں بڑی انٹرسٹ سے سنی, لیکن ایک چیز ہے جس پر مظہر عباس صاحب نے بھی کہا, اینڈ کہتے ہیں نا وہ ہم we're missing the trees in the forest. جو آپ نے بھی بات کی وہ اسی سے جا کے ملتی ہے. خان صاحب نے آج سے 5 مہینے پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جنہوں نے ملوث 4 لوگوں کا نام دیا تھا کہ اگر مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوگا تو پلان ان 4 کا ہوگا, اگر آپ کو یاد ہے. ایشو ریکال اس کے بعد شیر مزاری صاحبہ کو اٹھایا گیا, ان کے فون چھوٹے گئے, خان کے 2 فون مسٹیریسلی ایک جہاز سے غائب ہو گئے. پچھلے 3 مہینے میں 3 دفعہ خان صاحب کے 3 جہازوں میں, ڈفرنٹ جہازوں میں فنی خرابی آئی.
پھر جب وہ پشاور جلسے سے اسلام آباد واپس لوٹ رہے تھے تو ان کی پائلٹ جیپ کو مسٹیریسلی آگ لگ گئی. ایک بندہ جو ان کے گھر میں ملازم تھا وہ پکڑا گیا, جو غائب ہو گیا, پتہ نہیں کدھر, اس کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا. جو بنی گالہ سے باہر سیکورٹی تھی وہ بندہ بیچارہ بھی غائب ہو گیا. ابھی بھی جو یہ شوٹنگ ہوئی ہے اس میں کوئی کہہ رہے 2 شوٹ, خان صاحب نے 2 کا کہا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے 3 شوٹرز تھے. تو معذرت کے ساتھ پتہ تو ہر کسی کو تھا کہ خان صاحب کو اٹیک کیا جائے گا, بس کبھی کسی نے پوچھا کہ وائی از اٹ دیٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد خان صاحب کو اٹیک کیا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے بٹ سی ایم پنجاب سے سیکیورٹی کنسرن پہ جب تک پنجاب سے گزر رہا ہے آپ نے پوچھنا ہے نا ان سے سیکیورٹی کے بارے میں. تو میں یہ نہیں کہہ رہی فرید صاحب, میں آپ کو اس وقت پاکستان وائڈ سیکیورٹی لیبس کی بات کر رہی ہوں. خان صاحب پنجاب میں ہوں گے, سندھ میں ہوں گے, کے پی میں ہوں گے, بلوچستان ہوں گے, ان کے سر کی ہم جس طرح کسی نہیں کہتے سپاری لگ گئی ہے, تو ان کو آپ کو بچانا ہوگا. اچھا لگ گئی ہے, یہ آپ کہہ رہی کہ لگ گئی ہے سپاری؟ جی, تو ان کو آپ کو بچانا ہوگا ایک ان نون اینمی. وہ جس طرح بیچارے ارشد شریف صاحب کو اللہ بخشے, ان کو تو کینیا میں نہیں چھوڑا. وہ کیا کہتے تھے وہ کون تھا یا وہ کون تھے, ٹھیک ہے وہ تو کلیئر ہو گیا. نہیں مجھے ایک بات بتا دیں, میں دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے کہا خان صاحب کے سر کی سپاری لگ گئی ہے, تو پھر کوئی ہے نام, کوئی ثبوت, کوئی چیز؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ ارشد شریف صاحب کا ریفرنس دے رہی ہیں تو وہ بھی کنسرنز یہ شو کرتے تھے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جو کچھ ہوا وہ ہم نے دیکھا. تو پھر اس ساری صورتحال میں تو پھر آپ کو نام لانے چاہیے سامنے, پھر آپ کو ثبوت دے دینے چاہیے. بالکل جی, خان صاحب نے 3 نام جو دیے ہیں ایف آئی آر میں کسی وجہ سے دیے ہیں. ہی بلیوز کہ ان 3 لوگوں کے خلاف ان کے پاس انٹینجیبل پروف ہے, ٹینجیبل پروف بھی ہے, ان کے پاس ثبوت ہے. آپ یعنی کہ یہ 3 جو نام دیے انہوں نے سپاری دی خان صاحب کے سر کی؟ دیکھیں سپاری جس نے بھی دی ہو, خان صاحب نے 3 نام دیے ہیں ثبوت کے طور پہ کہ یہ وہ 3 لوگ ہیں جو اس اٹیک میں ملوث ہے. پلاننگ تو بہت کی ہوگی لیکن اس پرٹیکولر اٹیک میں یہ 3 ملوث ہیں. اچھا, اب دوسری انٹرسٹنگ بات جو نہیں, پھر اس کا مطلب ہم یہی سمجھے نا کہ جو 3 نام دیے یہی ذمہ دار ہوں گے اگر خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو؟ نہیں, یہ دیکھیے آپ 2 چیزوں کو ملا کے ایک چوتھی چیز نکال دے, کہیں گے میری بات پوری سن لیجیے گا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب نے ایک ایکوزیشن کی تھی آج سے 6 مہینے پہلے اور کچھ ناموں کا بتایا تھا, ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی. اب وہ آؤٹ آن دا اوپن, ان دی اوپن آ گئے ہیں, آن دا ریکارڈ آ گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مجھ پہ اٹیک ہوا ہے یہ بائی نو مینز پہلا تھا اور یہ بائی نو مینز آخری ہوگا, جس طرح کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 3 لوگ اس اٹیک میں ملوث ہیں, مجھے ان پہ ایف آئی آر چاہیے. 2 لوگ مر چکے ہیں, 11 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے فرید صاحب جو آپ نے کہی اور آپ نے اس کو خود دھیان نہیں دیا, یہ گولیاں ارشد شریف صاحب کے اور خان صاحب میں 2 فرق تھے. ارشد شریف صاحب کی آٹوپسی ریلیز نہیں ہو رہی ہے اور ایک وجہ ہے کہ وہ آٹوپسی نہیں ریلیز ہو رہی ہے, اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو چھپائی جا رہی ہیں, اور وہ جو نیریٹو تھا کہ یہ رینڈم شوٹنگ تھی اس میں فٹ نہیں ہو رہے ہیں. اور دوسرا, خان صاحب کی گولی, ان کی 4 گولیاں ان کی ٹانگوں میں لگی ہیں. اگر یہ خدا نہ خواستہ کہیں اور لگ جاتی اور بقول مظہر عباس صاحب, خان صاحب اپنی جان پہ کھیل رہے ہیں ساری چیزوں میں, جو ہدف انہوں نے طے کیا ہوا ہے اس ہدف کو وہ حاصل کر پائیں گے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ اٹ از ناٹ امپورٹنٹ کہ ان کو 1 گولی لگی ہے یا 4 گولیاں لگی ہیں, ان کو گولی لگی ہے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور جو لوگ اس پر شک و شبہے کا اظہار کرتے ہیں وہ میرا خیال ہے زیادتی کرتے ہیں. اور اس لیے کہ آپ اس چیز کو, اٹیک آن عمران خان از مور دین انف, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا کہ وہ ٹارگٹ تھے, اسے کوئی ڈینائی نہیں کرتا کہ وہ جو ان پر اٹیک ہوا ہے. اب اللہ کا شکر ہے کہ اور پھر یہ بات بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو شاندانہ صاحبہ کہہ رہی کہ انہوں نے اس بات کا جو کنسرن ہے وہ آج سے 6 ماہ پہلے بتا دیا تھا کہ جناب یہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی اور اس میں نام ہے؟ دیکھیں اصل چیز یہ کہ مجھے, آپ کو یا خود ان کو بھی یہ نہیں پتا نا کہ اس میں کون سے نام ہیں. میں نے تو کراچی میں عمران خان سے پرائیویٹلی پوچھا بھی تھا, اور یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ سارے کے سارے پولیٹیکل لوگ ہیں یا نان پولیٹیکل لوگ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں کیا ہے, انہوں نے کیا بیان ریکارڈ کرایا ہے, وہ اللہ کرے وہ ان کی ساری زندگی حفاظت کرے. لیکن وہ ایک بالکل دوسرا فیکٹر ہے. وہ دیکھیے اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے, آج انہوں نے 3 نام برملا کہے ہیں کہ ان کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر کی. اب یقیناً ان کے پاس ثبوت ہوں گے, اس کے شواہد ہوں گے. میں یہ ان کے اس پہ نہیں, میں یہ بلیو کرتا ہوں, کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ انویسٹیگیشن اگر ہوگی تو ثبوت عمران خان صاحب کو دینے ہوں گے. تو یہ جو چیز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری سیفٹی کا مسئلہ ہے. سیفٹی دیکھیں کیا مجھے اس دوران سیفٹی لیپسز نظر آئے. میں نے بے شمار لانگ مارچز کور کیے ہیں, 18 اکتوبر کا بھی کور کیا ہے.
18 अक्टूबर को बेनज़ीर भुट्टो क्यों बच गई? इसलिए बची कि उनके जो वॉलंटियर्स थे, जो जानिसाराने बेनज़ीर थे, उन्होंने तकरीबन आधे किलोमीटर या शायद इससे थोड़ा कम होगा, उसमें कोई 150-200 लड़के जो थे, उन्होंने पूरा एक कॉर्डन किया हुआ था उस कंटेनर को, हिसार बनाया हुआ था, पूरा हिसार बनाया हुआ था, और बीच में बिल्कुल एक गैप था लंबा चौड़ा। और जब पहला सुसाइड अटैक हुआ उनके ऊपर, तो वो गालिबन इसीलिए हुआ था कि उस हिसार को तोड़ा जाए। उसके बावजूद भी वहाँ बहुत से वो लड़के जो हिसार में खड़े थे वो मारे गए, लेकिन फौरी तौर पे दूसरे लोगों ने हिसार बना लिया। तो दो ब्लास्ट हुए, लेकिन बेनज़ीर के कंटेनर तक वो नहीं पहुंच सका बॉम्बर। उसके बाद उनकी सिक्योरिटी चेंज हो गई, जो मेरे लिए भी ताज्जुब था कि उनकी जो आगे पंजाब में गई वो सिक्योरिटी। उसके बाद 2 और अटेम्प्ट हुए उनके ऊपर, लेकिन उस अटेम्प्ट से पहले ही वो लोग, उस अटेम्प्ट के दौरान ही पेशावर में तो एक जब उनकी गाड़ी तक पहुंच गया था, उसे पकड़ लिया गया। यहां मुझे लगा ये कि इस हवाले से पीटीआई ने जो टाइगर फोर्स और कौन कौन सी फोर्स बनाई थी, वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। ठीक हो गया मजहर अब्बास साहब, यही वो चीज है जो हमने भी ऑब्जर्व किया है। मैंने सर ब्रेक लेनी है। आपकी बात बिल्कुल मैं समझ गया कि वो हिसार या वो सिक्योरिटी जो होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आई है। आमिर जावेद साहब, आई कम टुवर्ड यू आफ्टर दिस ब्रेक। सवाल छोड़े जा रहा हूं, अहदाफ क्या हासिल हो जाएंगे खान साहब को? अर्ली इलेक्शन की जो डिमांड है, क्या वो अपने इस लॉन्ग मार्च से, अब तो उनके ऊपर हमला हो गया, एक अटैक हो गया, लेकिन क्या जो अहदाफ हैं वो उसको अचीव कर पाएंगे? ये बात करूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद। आमिर जिया साहब, मेरा सवाल आपसे जो था मैं चाहूंगा उस पर जवाब दीजिएगा। अहदाफ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल कर पाएंगे खान साहब अर्ली इलेक्शन की जो डिमांड कर रहे हैं? ये बड़ा कहते हैं $100 मिलियन क्वेश्चन है, लेकिन असल में देखिए जो हम बात अभी कर रहे हैं, 2-3 बातें ना, कि FIR दर्ज नहीं हो रही है, हम ये बात कह रहे हैं कि जनाब हिफाजती हल्का था नहीं था। बात ये सारी चीजें जो हमारी कुछ चीज की करती है कि हमारी जो सियासत में नॉर्मेलिटी है, और जो एक कहते हैं कि दुनिया के और मुल्कों में एक नॉर्मल चीजें चल रही होती है, हमारे यहाँ उसकी एक बड़े मर्ज की अलामात है ये सारी की सारी। और उसी मर्ज की वजह से वो जो फिर आप आ जाएंगे सवाल के ऊपर कि क्या इमरान खान जो है वो अपनी मांगे जो है, उनके मुतालबात जो है वो पूरे करवा सकेंगे, नहीं करवा सकेंगे। बात होती है सियासी जद्दोजहद में, हम समझते कोई 2020 मैच हो रहा है कि जुलूस लेके निकले और फौरन जो है वो मांग जो है वो पूरी हो जाएगी। जाहिर है कि दूसरे फैक्टर्स जो इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं वो भी बहुत मजबूत हैं। उसमें कौन कौन है? उसमें इस मुल्क की सियासी स्टैब्लिशमेंट है जो बहुत इंट्रेंच्ड है। उसकी शक्ल आपको नजर आती है नून लीग की सूरत में, मौलाना फजल रहमान साहब की सूरत में, या PDM की सूरत में। उसमें शामिल जितनी जमातें वो पाकिस्तान की रिवायती सियासी कुव्वतें हैं। लेकिन आवाज जाता है, खान साहब तो ये बरबला कह चुके हैं। मैंने जब उनसे बात की और यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत हमें क्या दे सकती है, जिनके पास ताकत है वही दे सकते हैं। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि उनके सामने जो सफाराई है इमरान खान के खिलाफ वो कितनी बड़ी है कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फोर्सेज हैं आप उनको बिल्कुल मिना नहीं कर सकते कि जिनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी हैसियत। फिर उनके साथ जो है आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी खड़ी हुई है, और एस्टेब्लिशमेंट जो है सब इमरान खान से और उनके दरमियान एक खलीज, बहुत बड़ी गहरी खलीज है। तो जाहिर है कि कोई चीजें उनके लिए आसान नहीं है। फिर हमारे जो कहते हैं ना मीडिया का एक बहुत बड़ा हल्का है, जिसको मैं कहता हूँ मीडिया एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी इमरान खान के खिलाफ सफारा है। क्योंकि हमारी उस तरह की तो आप देखें जो पोलराइजेशन है वो बहुत ही भयानक किस्म की है। उसमें सहाफी तक़सीम है, इदारे तक़सीम है, सियासी कारकुन, हत्ता के लोग। इन तमाम चैलेंजेस के साथ सर व्हाट यू सी, क्या वाकई ये लॉन्ग मार्च अपने ऑब्जेक्टिव ले पाएगा या खून खराबा और ज्यादा होगा? देखिए, जो अकल की बात यह है कि अगर जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, इस मुल्क के जो फैसला साज हैं, वो इस बात की नौबत ना आने दें। क्योंकि अगर चीजें मामला सड़कों पे तय होते हैं, या चलें हुकूमत के पास बहुत ताकत है, रियासत पाकिस्तान के पास, वो मार पीट कर दबा भी दे, फर्ज करें मैं एक मंजरनामे की बात करते, सिनेरियो बिल्डिंग है, ये कर भी दें, तब भी क्या पाकिस्तान की सियासत नॉर्मल हो जाएगी? नहीं होगी। उसके जख्म जो है वो बरसा बरस कई दिहाइयों तक चलेंगे। तो ये कोई अच्छा वो नहीं है। अच्छा, या आप ये समझे कि इमरान खान जुलूस लेकर आए और जो है हुकूमत इम्प्लोड कर जाए, उसके क्या अच्छे असरात होंगे? मैं समझता हूँ अच्छे नहीं होंगे। उससे भी एक ऐसी रिवायत पड़ेगी। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि पिंडी इस्लामाबाद पहुंचने से पहले, जो एक जमाने में हम सुन रहे थे कुछ हफ्ते पहले कि जी बैक चैनल बातें हो रही हैं, खुदा करे अब भी हो रही हैं, दोबारा शुरू हो जाएगा, अब नहीं हो रही है, उसमें कोई आप बीच की राह निकालें, कोई मिडिल ग्राउंड निकालें
کہ جس کے اندر جو ہے یہ مڈل گراؤنڈ نکالے گا کون؟ یہی تو بڑا سوال ہے، کون نکالے گا؟ میں آ رہا ہوں سر، وہ اس کے لیے دیکھیں جنہوں نے ڈور الجھائی ہے ان کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. اس وقت سب سے زیادہ طاقت جو ہے وہ ظاہر پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. ان کو کردار ادا کرنا پڑے گا اور ان کو ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنا پڑے گا. اگر وہ یہ سمجھ کے کریں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا آنے والے دنوں میں کہ جناب وہ ایک کسی قوت کے خلاف ہو جائیں اور ایک کی حمایت میں آ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ کیونکہ پاکستان کا ادارہ ہے، اٹس اے نیشنل انسٹیٹیوشن، ان کو حالات کی نزاکت کے احساس ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے کہ بھائی ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے پولرائزیشن، ہم مار دھاڑ افورڈ نہیں کر سکتے. تو ان کی ذمہ داری ہے. اب لیکن ہمارے پاس ویژن کہیں گے جی بڑی غلط ہے، فوج کا تو کوئی کردار نہیں ہے. لیکن ہماری یہاں ایک روایت رہی ہے، جب ہماری یہاں گوٹ پھنس جاتی ہے، سیاست بد گلی میں آ جاتی ہے، تو بھائی پھر جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس چیز کو کہتے ہیں حل کرنا پڑتا ہے. چلے یہ آپ نے کہا کہ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیاست ایک بند گلی میں آگے اور جس کے پاس طاقت ہے وہی حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. شاندانہ صاحبہ، ہم یہی سمجھے جو عامر ضیاء صاحب بات فرما رہے ہیں، کیونکہ الٹیمیٹلی اگر ایک بند گلی میں سیاست آ گئی ہے اور خان صاحب کہتے ہیں کہ بار بار کہ وہ موجودہ حکومت میں سے کسی سے بھی وہ بات نہیں کریں گے، کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر جو پار کوریڈور ہے آپ اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ فرید صاحب. دیکھیے آئی تھنک جو مین اس وقت ایشو ہے نا، جسے کوئی حقیقی آزادی کہہ رہا ہے، جسے کوئی کہہ رہا ہے دا فائنل ایکٹ، بہت سارے اس کو نام دیے جا رہے، جہاد کوئی کہہ رہا ہے. کوشچن $1 ملین کوشچن یہی ہے کہ جو پاور کوریڈور پچھلے 75 سال سے پاکستان کو ڈیفائن کر رہا ہے، اور وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ فورسٹ اسٹیٹ، فلڈڈ اسٹیٹ، ڈراؤنڈ اسٹیٹ، ٹیرر اسٹیٹ، نان کوہیسو اسٹیٹ ود ریگارڈ ٹو نیوکلیئر ویپنس. کیا آپ کو وہی 75 سال آگے دوبارہ دہرانے؟ دیٹ از $1 ملین کوشچن. یہ ساری اسٹرگل ہے، یہ ہے ہی پاور اسٹرگل. دس از فار دا سول آف پاکستان. کہ آپ کو کون سا پاکستان چاہیے؟ اور بہت سارے لوگ جو خان صاحب کو یہ لقب دے رہے ہیں کہ جی یہ میں نے کچھ سینئر ملٹری ریٹائرڈ آفیسر سے بھی باتیں کی ہیں، اور ان کو بار بار کہتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرے گا تو وہ آٹومیٹکلی غلط ہے. یعنی کہ جو اسٹیٹس کو کال آؤٹ کرے گا، اور یہ تھوڑا سا میں ذرا کلیریفائی کر دوں کہ ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ میں ذرا سا فرق ہے. ہم ملٹ اسٹیبلشمنٹ کسی ریزن کی وجہ سے پاکستان میں بولتے ہیں. ہر ملک کی ملٹری کا ایک رول ہوتا ہے اس کی اسٹیبلٹی میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کہنا کہ جاپنیز آرمی، جرمن آرمی، امریکن آرمی، برٹش آرمی، ان کو اپنے ممالک کی پرواہ نہیں، تو یہ ذرا بیوقوفانہ سا اسٹیٹمنٹ ہوگا. لیکن وہ ہمیشہ پس پردہ رہتے ہیں. یہ جو اس دن ہم نے ایک پریس کانفرنس دیکھی فیصل واؤڈا کی ڈیزاسٹرس پی آر جو انہوں نے ایکٹ کیا، اس کو کور اپ کرنے کے لیے وہ مزید ڈیزاسٹر تھی، اور اس کے ریزلٹ میں پرائم منسٹر خان صاحب نے یہ خط لکھا ٹو دی پریزیڈنٹ. تو بہت ساری باتیں لکھی، اور اگر وہ خط آپ غور سے دیکھیں اس کا لب لباب یہی ہے کہ سر واٹ از ہیپننگ. نہیں تو سولوشن کہاں پہ؟ یعنی اس ساری سچویشن میں کون پول آؤٹ کرے گا، کون مذاکرات کرے گا، کون یعنی آپ کی جماعت، آپ کے چیئرمین تو دیکھ اس پار کوریڈور کی طرف رہے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں امپائر جو ہے وہ صاف شفاف الیکشن کرائے. فرید صاحب اگر آپ میری ذاتی رائے لینا چاہ رہے ہیں، پارٹی کی رائے نہیں ہے، نہ یہ کوئی کنسالیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن آئی کین ایشور یو کہ ایک تھرڈ رستہ خود ہی نکل رہا ہے. نہ وہ ہے پالیٹیشینس کا بیٹھنا، نہ وہ ہے پاور کوریڈور اور خان کا بیٹھنا، تیسرا رستہ نکل رہا ہے. یعنی آپ سمجھتی ہیں آٹو سولوشن ہوگا اس کا؟ یعنی نہیں، دیکھیں آٹو کریکٹ تو الیکشن ہے نا، وہ تو عوام کا رستہ ہے. اس پر چوتھا رستہ چلے کہ ایک چوتھا رستہ اب نکلے گا، کیونکہ جو اعظم سواتی صاحب سے بدلہ لینے کی کوشش کی گئی ہے ان کی ایک ٹویٹ کے عوض، تو معذرت کے ساتھ اس نے پاکستان کی فاؤنڈیشن کو ہلا دیا. چلیں میں مظہر عباس صاحب سے ذرا جواب لے لوں پھر اسی چیز کا. مظہر عباس صاحب، آپ کو آگے کیا نظر آتا ہے؟ معاملہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے آگے جائے گا، یا آپ کو کوئی بلڈ شیڈ، مارشل لا ایسی کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ افواہیں تو اس طرح کی بہت زیادہ چل رہی ہیں. دیکھیں ہمارا سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہے ہماری سیاسی لیڈرشپ کا، وہ کوئی بھی ہو، آج بھی نہیں پہلے بھی، کہ ہم اسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں. جن کو ہم ذمہ دار قرار دیتے ہیں انہی سے ہم حل تلاش کرواتے ہیں. ریاست کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، سیاست کو ریاست سے نکالا جائے، اور یہ پولیٹیشینز کو خود طے کرنا ہوگا. ورنہ آج آپ ان کا سہارا لیں گے، کل پھر آپ ناراض ہوں گے. میرے نقطہ نظر سے عمران خان کو ایک واضح پالیسی لینی چاہیے. ریاست ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس. ریاست کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے.
جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کا سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ پولیٹیشنز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن وہ تو دیکھتے ادھر ہی ہیں مظہر عباس صاحب, وہ وہیں دیکھتے ہیں. اگر آپ دیکھتے ادھر ہی ہیں, ادھر ہی دیکھیں گے, ادھر ہی سلوشن تلاش کریں گے, تو آپ مداخلت کو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے. مطلب آپ آپس میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ میں کسی سے شدید اختلاف کرتا ہوں, لیکن میں اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے سلوشن تلاش کرتا ہوں, اور مجھے تلاش کرنا چاہیے. ورنہ یہ جو ہو رہا ہے, یہ مشورہ کس کے لیے ویسے مظہر عباس صاحب؟ یہی تو اسٹیٹس کی پالیٹکس ہے کہ آپ اسی سے حل تلاش کر رہے ہیں. ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے, آج بھی یہی ہو رہا ہے. چلے آپ بلیم بھی کو کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہیں, میرے ساتھ آ جائیں. رائٹ, ہو گیا. چلے عامر جاز صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ میرے آپ سے آپ ایڈ کر دیں, لیکن ایک سوال بھی لے لیں میرا. یہ ساری چیزیں, ساری ہائپ نومبر میں عام تعیناتی کے بعد تھم جائے گی یا مزید اس میں اضافہ ہوگا؟ پہلی تو وہ جو مظہر بات کہہ رہے ہیں, دیکھیں مظہر کی خواہش بہت اچھی ہے کہ کاش ایسا ہوتا, لیکن وہ کاش ایسا ہو نہیں پا رہا, کیونکہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ سیاسی بالغ النظری نہیں دکھا رہے. اور ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کے اگر سر پر ہاتھ ہے اور سمجھتی ہے کہ جی پانچوں گھی میں ہیں, تو وہ اس چیز سے مطلب عمران خان سے نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو کوشش ہوتی ہے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے سر پر ہو. وہ اس لیے نہیں جدوجہد کر رہے کہ جی ہمیں جو ہے اپنے اس میں آزادی کے ساتھ کام کرنا ہے. ٹھیک سر, کنکلوڈ کر دیجیے گا لاسٹ 30 سیکنڈ میں. آفٹر نومبر میں تعیناتی کے بعد یہ سب کچھ تھم جائے گا, طوفان یا مزید بڑھے گا؟ میرے خیال میں امکان اس بات کا ہے, کیونکہ جو بھی نئی قیادت آئے گی, ہمیشہ یہ رہا ہے پاکستان کی فوج میں, جب بھی نئی لیڈرشپ آتی ہے وہ ریویو کرتی ہے, اور وہ پھر اپنے حساب سے جو نیا چیف ہوتا ہے اپنی پالیسیز کا اطلاق کرتا ہے, جو متنازع چیزیں ہوتی ہیں اس سے ڈسٹنس کرتا ہے. تو ہمیں بھی توقع یہی ہونی چاہیے کہ کیونکہ پاک فوج کو بہت زیادہ گھسیٹ لیا گیا پالیٹکس کے اندر, متنازع بنا دیا گیا بعض لوگوں کی طرف سے, تو کوشش کریں گے نئے آرمی چیف کے اس سے پل آؤٹ کریں, اور وہ اس بات کی بھی کوشش کریں گے کہ سلوشن کی طرف جائیں. تو اگر یہ ابھی نہیں ہو سکا سلوشن, تو جائیں نئے آرمی چیف سے پھر لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ وہ آ کر اس کنٹرڈکشن کو ریزالو کریں اور پاکستان میں اسٹیبلٹی لے کر آئیں, اور جتنا ہماری صورتحال ہے اس سے ملک کو رائٹ سر, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. تھینک یو عامر ضیاء صاحب, بہت شکریہ. مظہر عباس صاحب اور شاندار گلزار صاحب, تھینک یو سو مچ. اور امید یہی ہے کہ سلوشن کی طرف معاملہ جائے, کیونکہ اس کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے. فرید رئیس کو اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.